प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 6 बजे हम आपको सुबह की इबादत में गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज सुबह चर्च इबादत में हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं हर सुबह खुदावंद के दिए हुए फजल से, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की गुण गाते हैं। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में शामिल हों, उसके नाम को जलाल दें। वो जो भला खुदा है, कोई उसकी मानिंद नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आए आज सुबह उसकी इबादत करते हुए उसकी बारगाहों में आए, प्रस्तिश करते हुए, सताइश करते हुए उसकी बारगाहों में आए। जिंदा खुदा की, कादर मुतली खुदा की, करामात से भरे खुदा की, तकद्दुस से भरे खुदा की, सारे महबूदों में बुलंद, जिंदा, रहीम खुदा के आए प्रस्तिश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। आप भी गाइए हालेलुया। आज थोड़ा सा करीब हो जाए। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाकरू दिया दे तलवारा, पाकरू दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा, यीशु तू मेरा वांगू का पादे तू जोर नाले पर दे, वांगू का पादे तू जोर नाले पर दे। शमसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा, यीशु तू मेरा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाकरू दिया दे तलवारा, पाकरू दिया दे, यीशु तू मेरा जोर बन जा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। खुश खबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, खुश खबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा। वांग पलूस कम तेरे सुनावा, कम तेरे सुनावा। तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा
जोर बन जा, यीशु तू मेरा पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, पैरा थले कुचला ना डरा मैं शैतान तो, ना डरा मैं शैतान तो, वैरी होण भावे लख ते हजारा, वैरी होण भावे लख ते हजारा, यीशु मेरा जोर बन जा, यीशु मेरा कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु मेरा यीशु मेरा पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु मेरा यीशु मेरा जोर बन शमसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे, दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए तिलावत खुदाबंदी करें, आए बाइबल मुकद्दस को निकालें और तिलावत करेंगे और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे। आए पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी हम आज 14वां बाब उसकी आज हम पढ़ेंगे 15वीं आयत से 20वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। पहला ग्रंथियों 14वां बाब उसकी 20वीं आयत से 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। हाँ जी, आज शब्द आप करोगे तिलावत? आ जाए प्लीज, आप आ जाए। पहला ग्रंथी 14वां बाब उसकी 11वीं आयत से 22वीं नहीं 15वीं आयत से 14वीं आयत से 14वें बाब की 14वीं आयत से 14वीं आयत से 20वीं आयत तक। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं किसी दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह ही से हम्द करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है।
तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुमसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से पहले ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूँ। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो, मगर समझ में जवान बनो। तौरीत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से उस उम्मत से बातें करूंगा तो भी ये मेरी ना सुनेंगे। आमीन। आमीन। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। प्रेज द लॉर्ड। जाहिदा सुनील को गुड मॉर्निंग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग शमौन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, आशी भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं, भाई शफीक को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और महविश हयात को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अब्राहम ताहिर को या तारिक को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। सो हम 14वें बाब में जो है और 14वां बाब बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा लोग 14वें बाब को लेकर वो गैर ज़ुबानों की जो है वो मुखालफत कर देते हैं, या फिर इस तरह से तासुर या टीच करते हैं कि वो जमायत में या गैर ज़ुबानों के खिलाफ चले जाते हैं। आए हम ज़रा 14वीं आयत को देखें, तो इसीलिए ज़रा अच्छे से आप एक बार 14वें बाब को सुनने से पहले, सीखने से पहले अच्छे तरीके से जान लीजिए कि 14वां बाब जो है वो हमें किस तरीके से। मैंने पहले भी आपको बताया कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा और गैर ज़ुबानें जो हैं ये हमें इमाल की किताब पहले बाब 5वीं आयत में और मरकज़ 1:8 में रूहुल कुद्स का शख्सी तौर पर निजात के तजर्बे से एक अलग तजर्बा है। रूहुल कुद्स का तजर्बा जो है, होली स्पिरिट जो बैप्टिज्म के तौर पर है, उसका अलग एक तजर्बा है, जिसमें मैंने बताया इमाल 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में और मरकज़ 1:8 में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब आदमी को निजात मिलती है तो यही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा या इसका सियाको सबब यही रूहुल कुद्स की मामूरी है। तो ये 14वें बाब में भी कभी हमें यही तासुर मिलने की कोशिश दी जाती है कि जी बस यही तजर्बा है रूहुल कुद्स का, जब कोई पानी का बपतिस्मा लेता है तो बस वही रूहुल कुद्स का तजर्बा है। मगर कलाम मुकद्दस कलीसिया की तारीख या शख्सी तजर्बे इस ख्याल की नफी करते हैं कि जी यह नहीं है कि बस अंदर ही अंदर कुछ हो गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स का अलग से क्या बताती है, तजर्बा देती है। तो मैंने कहा कई लोग ये तासुर देते हैं कि जब निजात आदमी को मिलती है तो यही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा या सियाको सबब में यही रूहुल कुद्स की मामूरी है। तो कई दफ़ा ऐसे हमें टीच किया जाता है कि जी जो तुसी निजात पाई तो बस उदो ही रूह की मामूरी होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि और हमें अलग से तारीखी तौर पर यह पता लगता है कि रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है वो अलग से है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा यीशु की गवाही देने की कुव्वत है। आपको मैं बताऊं, ऐ नहीं कि जी जो निजात पाई तो बस मामूर हो गया तो बस वही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा इमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत है। जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है तो आपको गवाही देने की कुव्वत मिलती है। अभी तक मैं 14वीं आयत पर नहीं आया, लेकिन मैं 14वें बाब की बता रहा हूं कि असल में मैं बताऊं कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपको यीशु मसीह की गवाही देने की कुव्वत देता है। इमाल 1:8 मिलकर जैसे मसीह ने आलम बाला से कुव्वत का लिबास भी कहा है, लुका 2 बाब की 49वीं आयत में रूहुल कुद्स को कुव्वत का लिबास भी कहा है, गवाही देने की ताकत भी कहा है। और जिंदगी के पानी की नदियों कहा है जो ईमानदारों के दिल से जारी होती हैं। कहां पर लिखा है? यूहन्ना की अंजील उसके 7वें बाब की 7वीं और 38वीं आयत में। रूहुल कुद्स ईमानदार के अंदर से नदियों को जारी करता है। रूहुल कुद्स यीशु की गवाही देने की ताकत देता है। रूहुल कुद्स कुव्वत का लिबास है। फिर उसके बाद
جب کوئی ایماندار روح القدس سے بپتسمہ پاتا ہے تو اسے غیر زبان بولنے کا تجربہ ہوتا ہے، اور غیر زبان بولنا روح القدس کے بپتسمے کا ابتدائی نشان ہے۔ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ہے اعمال کی کتاب 2 باب کی پہلی 4 آیات میں، اعمال 10 باب کی 45ویں آیت میں، اعمال 19 باب کی 6 آیت میں۔ یہ ان جگہوں پر جب روح القدس کا بپتسمہ ہو تو وہ غیر زبان بولنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ روح القدس کی بابت کلام جو ہے ہمیں اہم بات بتاتا ہے، اور ساتھ ہی غیر زبانیں بولنے کے لیے ایماندار بائبل کیا کرتی ہے، ہمیں طاقت دیتی ہے اور ہمیں اس طور سے تجربہ اور بیان کرتی ہے۔ غیر زبانیں بولنا ایماندار کی برکت ہے، اس لیے 14واں باب پڑھا رہے ہیں تو ذرا اچھے طریقے سے سن لیں۔ غیر زبان بولنا ایماندار کی برکت ہے، اس کا بہت بڑا شرف ہے۔ ہم روح القدس کی تحریک سے غیر زبانوں میں خدا کے ساتھ بھید کی باتیں کرتے ہیں۔ جو خدا ایماندار کے درمیان ایک خوبصورت قربت اور جلالی جو ہے وہ ابلاغ، یعنی پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 2 آیت ہے، اور روح میں غیر زبانیں شخصی روحانی ترقی کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 3 اور 4 آیت ہے، غیر زبانیں روحانی ترقی کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہودا 20 میں غیر زبانیں روح القدس کی دوسری نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اور پہلا کرنتھیوں 12 باب کی پہلی 11 آیت غیر زبانیں بولنا ہماری شخصیت کے لیے خدا کی طرف سے جلالی آرام ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 21 آیت میں، یسایہ 28 باب کی 11 آیت میں۔ غیر زبانیں خدا سے رابطہ کی ہاٹ لائن ہے، خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہاٹ لائن ہے۔ پھر اس کے بعد غیر زبانوں میں دعا، باقاعدگی سے دعا ایمانداروں کو خدا کے لیے احساس بنا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں ہماری دعائیہ زندگی کو وہ مضبوط کرتی ہیں۔ اس سے علاوہ کہاں لکھا ہے یہ رومیو 8 باب کی 26 اور 27 آیت میں۔ غیر زبانیں روحانی جنگ میں ایک عظیم ہتھیار ہے جس کا ذریعے ہم غالب آتے ہیں۔ کہاں پر لکھا ہے؟ 6 باب کی 10 اور 20 آیت میں۔ پس پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 39 سے 40 آیت میں دیکھیں گے، پس اے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر یہ سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ بولے ہلیلویا۔ تو بائبل ہمیں غیر زبانیں بولنے سے روکتی نہیں ہے، لیکن اس میں کرینہ یا سلیقہ جو ہے ہونا وہ بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم خداوند کو کیا کریں، جانے، خداوند کے نام کو جلال دیں۔ تو اس لیے 14 باب میں یہ بات بتانا بڑا ضروری تھی کہ آپ اس بات کو لیتے ہوئے، کیونکہ پولس رسول انہیں کرینہ اور طریقہ سکھا رہا ہے، اور روح القدس کے بپتسمے میں غیر زبان میں اور روح القدس کی غیر زبان کی نعمت میں اور اس کے استعمال کرنے میں وہ اسے تعلیم دے رہا ہے، جس کی انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ شاید آج بھی کلیسیاؤں میں اس بات کا فقدان ہے۔ آئے دیکھیں 14 آیت، بیگانہ زبانوں میں دعا کریں اور روح تو دعا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کلیسیائی میٹنگ کے دوران کوئی شخص بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے تو اس کا روح تو دعا کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے احساسات الفاظ میں ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ یہ عام استعمال ہونے والی زبان میں نہیں ہے۔ مگر اس کی عقل بیکار ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، جماعت نہیں جانتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ 14 باب کی 19 آیت کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ میری عقل کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ میری سمجھ میں دوسروں کی عقل کیا ہے۔ یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو پھر چاہیے کہ پڑھ دیجیے ذرا 14 آیت، بیگانہ زبان میں دعا کریں۔ اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے، مگر میری عقل بیکار۔ ہاں، تو اس کو ہم عقل کو آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیگانہ زبان میں دعا کرتے تو میری روح تو دعا کرتی ہے لیکن میری عقل بیکار ہے۔
اور اصل میں پولوس کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم غیر زبان کی نعمت میں دعا کرتے ہو تو ضرور ترجمہ ہو، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے کیا ہو، فائدہ ہو سکے۔ اور جب عقل میں دعا سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں سمجھ کے ساتھ، یا جب غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو پھر اس کی ترجمہ ہو تو پھر دوسرے کو کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ آئیں 15ویں آیت، بس کیا کرنا چاہیے؟ کویسچن مارک ہے، پس کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ آمین۔ اب یہاں پر ایک چیز ذرا اچھے سے سیکھ لیجیے، آگے بھی ایک حوالہ میں نے پڑھا ہے 39ویں آیت میں کہ انہیں غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ ہمیں روح القدس میں جب ہم روح القدس سے بیپٹائز ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ روح القدس کا بیپتسمہ آپ کو یسوع کی گواہی کے لیے تیار کرتا ہے، روح القدس کا بیپتسمہ آپ کو قوت کا لباس دیتا ہے، روح القدس کا بیپتسمہ غیر زبانوں کے طور پر نشان ہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہم نے اعمال کی کتاب کے 3 حوالے دیکھے، 4 باب 10واں باب اور پھر آگے جا کر، تو یہ روح القدس ہے۔ روح القدس کے ہم نے بیپتسمے میں کتنا کچھ دیکھا۔ اب یہاں پر ہے کہ میں روح میں بھی دعا کروں، غیر زبانوں میں ہمیں دعا کرنا ہے جب ہم روح القدس سے مأمور ہیں، غیر زبانوں میں دعا، لیکن عقل سے بھی دعا کروں۔ اب عقل سے مراد یہاں پر پالوس رسول، جب آپ غیر زبان کو نعمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو پھر اس کی حکمت، مکاشفہ، تعلیم ہمیں ملتی ہے، تو وہ ہمیں کیا آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ اور جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو یہ سائن ہے اس بات کا کہ آپ روح القدس سے کیا ہیں، مامور ہیں، یعنی اس طرح کہ دوسرے میری بات کو سمجھ سکیں۔ ان الفاظ کا یہی مطلب ہے، مطلب یہ نہیں کہ پولوس جو ہے وہ کلیسیا کا کوئی شخصی یا صرف اپنی عقل یا سمجھ سے دعا کرے گا، بلکہ اس طرح دعا کرے گا کہ اس کو سمجھنے میں دوسروں کی مدد ملے۔ یعنی کہ دیکھیں، جب عقل کی بات ہو رہی ہے، نہیں کہ بڑے خوبصورت لفظ استعمال کرنے نے تے بڑی ترتیب نال ہو دے نال، یہ نہیں، آرڈر کی نہیں بات ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ روح میں بھی دعا کریں اور عقل میں۔ اب روح میں دعا سے مراد یہ ہے کہ آپ روح القدس سے مامور ہیں، آپ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نعمت میں دعا کرتے ہیں، روح القدس کی غیر زبان کی نعمت میں، تو پھر چاہیے کہ اس میں ترجمہ ہو، اور جب ترجمہ ہو تو یہ اس عقل، اس حکمت کی بات ہو رہی، تاکہ جب اس کا ترجمہ ہوگا تو دوسروں کی مدد ہوگی۔ سو پولوس کہتا ہے کہ اسی طرح میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ اب دیکھیں، آپ روح میں بھی غیر زبانوں میں بھی گا سکتے ہیں، لیکن آپ غیر زبانوں کی نعمت میں بھی گا سکتے ہیں جس میں ترجمہ ہوتا ہے اور اس ساتھ دوسروں کا فائدہ ہو کہ آپ گا کیا رہے ہیں، آپ دعا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے غیر زبانوں کی نعمت میں دعا کی تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ عقل میں دعا کرنا ہے۔ اب کئی دفعہ ہم اس کو یوں سکھا دیتے ہیں کہ جی روح میں بھی دعا کرنا چاہیے اور عقل سے بھی دعا کرنا چاہیے، تو اس کا ہم ایک اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ جی اپنی زبان میں۔ ہاں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں سے آپ کو سباق میں بات ہو رہی ہے روح القدس غیر زبانوں کے ترجمے کی، کہ جب آپ روح القدس روح میں بھی دعا کریں تو بائبل اس کی اجازت دیتی ہے، روح میں بھی گائیں تو بائبل، یعنی کہ غیر زبانوں میں ہم گا بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں، اور بائبل میں غیر زبانوں میں دعا سے منع نہیں کرتی۔ لیکن پھر جہاں پر لکھا نا عقل سے بھی گائیں اور عقل سے بھی دعا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نعمت میں، روح القدس کی نعمت کے، غیر زبان کی نعمت میں جب دعا کریں تو اس کا ترجمہ ہو تو یہ کس میں ہو جائے گا، عقل میں، تاکہ گانے اور دعا کرنے سے لوگوں کی مدد ہوگی اور ان کو سمجھ آئے گی اور وہ آمین کہہ سکیں گے ان کو جب یہ سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر ہم صرف روح القدس میں دعا کرتے جائیں تو اس میں تھوڑا سا ایشو یہ آئے گا، یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ آئے گا کہ میں اور آپ جو ہے وہ دوسرے کی مدد نہیں ہوگی، اس کی ہیلپ نہیں ہوگی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے نعمت کا، غیر زبان کی نعمت میں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ 16ویں آیت، ورنہ اگر تو روح ہی سے ہم کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کہے گا۔ اب سمجھے یہاں پر ایک پرابلم آئے گا، دیکھیں پوری عبادت 2 گھنٹے دی صرف غیر زبان دے وچ ہوئے، تو آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ لوگ جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے۔
لیکن دعا عبادت میں ہم غیر زبانوں میں بھی دعا کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں روح میں دعا کرنا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم عقل میں دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور مطلب ہے کہ آپ روح القدس کی غیر زبان کی نعمت میں دعا کریں، یعنی ترجمے کے ساتھ، تو بھی لوگوں کو سمجھ آئے گی، تو اس کا فائدہ۔ تو اگر صرف پوری عبادت ہی آپ غیر زبان میں کریں گے تو جو وقت آپ نے صرف غیر زبان میں ہی گزار لیں گے تو آپ کی روح تو دعا کرتی ہوگی لیکن آپ کی عقل بیکار ہوگی، یا پھر وہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ تو دعا میں خدا سے بھید کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ ترقی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن دوسرے کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کو نہیں پتہ لگے گا وہ کیسے شکر گزاری کرے گا، کیسے آمین کیوں کر کہے گا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے پالوس یہ بتاتا ہے کہ تسی پوری عبادت ہی جڑی نا غیر زبان دے وچ کر دیندے اور تانوں سمجھ ہی نہیں کہ آپ کو روح میں بھی دعا کرنا ہے، عقل میں بھی دعا کرنا ہے، روح میں بھی گانا ہے، عقل میں بھی گانا ہے۔ تو اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اپنی زبان میں، وہ اصل میں نعمت کی بات کر رہا ہے کہ پھر تسی انج کرو کہ روح القدس کی نعمت کے لیے دعا کرو جس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے پیچھے بتایا ترجمہ آپ سے خود بھی خداوند اس کا ترجمہ دے سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ناواقف آدمی لفظی ترجمہ ہے کہ جو ناواقف کی جگہ کو بھر دیتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو سامعین کے درمیان بیٹھا ہے لیکن مقرر کی زبان نہیں جانتا۔ اتفاق سے یہ آیت سند پیش کرتی ہے کہ کلیسیائی اجتماع میں آمین کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ جو تو سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر کیسے ہوگا۔ آئیں 17ویں آیت پڑھیں۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہاں جی تو اچھی طرح سے، اب دیکھیں بائبل پھر یہاں پر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ غیر زبان میں دعا کرنا یہ اچھی طرح سے شکر گزاری ہے، ہلیلویا۔ اس لیے بائبل منع نہیں کرتی غیر زبانوں میں، لیکن آپ کو کرینہ اور طریقہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں اب جب پوری غیر زبانوں میں آپ کریں گے تو پوری کریں گے تو پھر جو کوئی شخص ایسے آیا ویسے ہی چلا جائے گا۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ عقل میں بھی دعا کریں، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی زبان میں جو سب کو سمجھ آئے، ایک تو یہ ہو گیا۔ لیکن دوسرا چونکہ یہاں سیاق و سباق غیر زبان کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، تو غیر زبان کی نعمت میں پھر آپ ترجمہ بھی کریں تاکہ لوگوں کو کیا ہو، سمجھ آئے۔ اب دیکھیں وہ بائبل قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں پر لکھا ہے کہ غیر زبانوں میں بولتے ہیں تو بولنے والا تو خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے، بلکہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ پڑھ دیجئے ذرا دوبارہ۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے۔ دیکھا، تو اچھی طرح سے شکر کرتا ہے جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں۔ دیٹ از دا ویل پیٹرن آف دا تھینکس گیونگ۔ آئیں مگر اس میں مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ اب صرف وجہ بیچ میں کیا آ رہی ہے کہ وہ اس کی ٹرانسلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ چلیں ایک تو ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ روح القدس کی نعمت میں جب ہم دعا کریں گے تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ پھر اگر آپ یہ نہیں کہ آپ غیر زبان نہیں بول سکتے، پھر آپ کی عبادت میں ایسا حصہ ہو جس میں تعلیم، مکاشفہ اور ترقی کی بات ہو سکے اور وہ ایسی زبان میں ہو جو دوسروں کو کیا ہے، سمجھ آئے۔ جی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ تو اچھی طریقے سے کر رہے پر دوسرے کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روح القدس سے جب بیپٹائز ہوتے ہیں تو غیر زبان جو ہے وہ نشان کے طور پر دی گئی کہ آپ روح القدس سے بیپٹائز ہیں، اور غیر قوموں کو بھی پتہ لگے کہ اے بندے جڑے نا روح القدس نہ معمور نے۔ اور ایک تو یہ ہو گیا آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے۔ دوسرا یہ کہ پھر خالی اتنے ہی نہیں رہنا، آپ کی سمجھ میں یہ بھی ہو کہ روح القدس نعمت کے طور پر ہے تاکہ جب غیر زبان بولی جائے تو اس میں ترجمہ بھی ہو، تب لوگوں کا کیا ہو، فائدہ ہو، چاہے وہ اجنبی آدمی ہو، غیر قوم کا شخص ہو، کلیسیا کے اندر کوئی شخص ہو۔ اگر غیر زبان نعمت کے طور پر بولی جائے، اس کا ترجمہ ہو، تو دوسرا آپ کی شکر گزاری کو بھی سمجھے گا، دعا کو بھی سمجھے گا، آمین بھی کہے گا اور اس کی ترقی بھی ہوگی۔ ہلیلویا۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔
मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। आमीन। अच्छा, अब यहाँ मालूम होता है कि पौलुस रसूल जो है वो उन सब से ज्यादा जुबानें बोल सकता था। तो जुबानें से मुराद जो है वो बेगाना जुबान है, ठीक है। जुबानों से मुराद गैर बेगाना जुबान है। हम जानते हैं कि पौलुस ने चंद जुबानें सीखी हुई थी, लेकिन यहां इशारा गैर जुबान बोलने की नेमत की तरफ है। सारे बोले हालेलुया। अब पौलुस रसूल यहां पर कहता है कि मैं तो सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। अब वो जुबानों से मुराद मैंने बता रहा हूं कि वो दूसरी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, हालांकि उसे 7 लैंग्वेज जो है वो आती थी बहुत सारी, तो लेकिन यहां पर वो गैर जुबान की बात कर रहा है। तो वो कहता है मैं ज्यादा बोलता हूं। तो देखिए, गैर जुबानें हमें शख्सी तौर पर भी बोलनी है, कलीसियाई तौर पर भी बोलनी है, लेकिन उसके साथ मुझे और आपको इसको उसमें करीना और सलीका और गैर जुबान की नेमत और उसके तर्जमे का भी पता होना चाहिए, ताकि देखें अगर एक फैमिली है या घराना वो पूरी इबादत ही गैर जुबान च कर देता है तो दैट इज गुड, आप अच्छी तरह से शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या दूसरे को उसकी समझ आई? नहीं आई। क्या कोई बाद में आए उसको समझ आई? नहीं आई। क्या वो आमीन कहेगा? नहीं है। असल में पौलुस इस प्रॉब्लम को हल करना चाहता है कि आप उसमें पार्टीशंस रखें, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग रखें, आप उसमें करीना रखें, आप उसमें सलीका रखें, आप रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की गैर जुबान के निशान को भी समझें, आप रूहुल कुद्स की गैर जुबान की नेमत को भी समझें, आप तर्जमे की नेमत को भी समझें। उससे क्या होगा? फायदा होगा, तरक्की होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम महीने में एक कोई दुआ रखते हैं, जैसे हमारी कल कलीसियाई रोज़े की दुआ है जहां हम पाक इशा महीने में एक बार लेते हैं, तो हमें एक तहरीक मिली कि हम महीने में एक बार कलीसियाई तौर पर रोज़ा भी रखें और प्रेम भोजन में भी शामिल हों, रोज़ा खोले भी यहीं, और इस तरीके से हमारा एक कलीसियाई रफाकत भी हो और कलीसियाई रोज़ा भी हो। जैसे हम पाक इशा में शामिल होते हैं वैसे ही रोज़े में भी शामिल। तो अगर हम वो रखें और कल के दिन हम सिर्फ यहाँ पर गैर जुबानों में ही दुआ कर कर चले जाएं, तो मुझे ये बताइए कि हमने अच्छे तरीके से तो शुक्र किया, हमने रूह में तो दुआ की, हमने रूह में तो गाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ। उसकी वजह क्या है कि हमने नेमत के तौर पर उसे अंडरस्टैंड नहीं किया। और अगर आप हमेशा यही करते रहेंगे तो आप देखें, पहले एक दिन आपका चला गया, फिर एक हफ्ता चला गया, फिर एक महीना चला गया, और इससे क्या होगा? आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी समझ रुक जाएगी, आपकी को हिकमत नहीं मिलेगी, आप आमीन नहीं कह सकेंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। कोई दूसरा शख्स आएगा तो वो भी। इसीलिए शायद कुरिन्थस की कलीसिया का ऐसा रवैया बन गया था। तो पौलुस रसूल ने फिर उन्हें बताया कि हमें किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से इसके करीने को, तरीके को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ताकि हमें ओवरऑल चीज़ों को पता लगे और फिर उसका फ़ायदा हो, फिर उसकी समझ के साथ फायदा हो। तो चलिए, अगर आप वाकई नहीं आते तो फिर रूहुल कुद्स की गैर जुबान की नेमत से मुस्तफीद हो, ताकि तर्जमा हो और ताकि क्या हो, आप हिकमत से, समझ से, अक्ल से, दानी से कर सके। अब पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा जुबानें बोल, तो इसलिए यहाँ पर 14वें बाब में कहीं पर भी रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की नफी नहीं हुई, रूहुल कुद्स की गैर जुबान में बपतिस्मे की नफी नहीं हुई, रूहुल कुद्स में गैर जुबान में दुआ की नफी नहीं हुई, शुक्रगुजारी की नफी नहीं हुई, गीत गाने की नफी नहीं हुई, बल्कि यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि आप सिर्फ ऐसा ही ना करें, बल्कि आप इसकी सारे ओवरऑल पिक्चर को समझें, अंडरस्टैंडिंग को समझें, लेवल्स को समझें, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के निशान को समझें, रूहुल कुद्स की गैर जुबान की नेमत को समझें, तर्जमे को समझें। आए 19वीं आयत देखें। लेकिन हाँ, तो पौलुस कहता है कि मैं क्या करता हूं? गैर जुबानें सबसे ज्यादा बोलता हूं। हालांकि उसे दूसरी जुबानें भी आती थी, लेकिन यहां पर दूसरी जुबानों की बात नहीं हो रही, वो गैर जुबान की बात कर रहा है जी। लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूं। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे कहा 10,000 बातों के लिए आप किसी भी स्कॉलर से, किसी भी टीचर से पूछे कि अगर 10,000 बातों को लिखा जाए तो वो कितने पेज बनते हैं, कितना टाइम उस पर लगेगा।
تو مطلب وہ ایک پوری عبادت کی بات ہے کہ اگر وہ 10,000 باتیں صرف غیر زبانوں میں بولے اور اس کا ترجمہ نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس کو. پولوس یہ کہہ رہا ہے کہ چلو میں تہاڈی جگہ تے آ جانا، کرنتھس کی کلیسیا کی جگہ پر آ جاتا ہوں، چلے میں ایسا ہی کر لیتا ہوں، میں آپ کی طرح ہی کر لیتا ہوں. تو وہ یہاں پر زبانیں بولنے کی اس اعلیٰ تر لیاقت کے باوجود پولوس کہتا ہے کہ کلیسیا میں بیگانہ زبانوں میں جو سمجھی نہیں جا سکتی تو 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کو تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. اب عقل سے مراد دیکھیں 2 ہیں. ڈائریکٹلی جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے ہمارا ذہن اس پر چلا جاتا ہے جو ہم لینگویج بولتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کیونکہ عقل سے مراد ہے اس لینگویج سے ہمیں سمجھ تو ملتی ہے. پھر یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر میں 5 ہی باتیں روح القدس کی نعمت میں غیر زبان بولوں اور اس کا ترجمہ ہو میرے وسیلے یا کسی سے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. وہ فائدہ تو ہے نا، وہ سمجھتے آئیے. تو یہاں پر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یعنی وہ جو سمجھی جا سکتی ہیں. تو پھر ہمیں کلیسیا میں غیر زبان نعمت کے طور پر ترجمے کے ساتھ بھی بولنی چاہیے تاکہ بہت سارے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو. اگر آپ صرف اور صرف غیر زبان کو ہی رکھیں گے نیری تو پھر وہ لوگوں کے لیے باعث برکت نہ ہوگا. وہ اس نعمت کو خود نمائی کے لیے استعمال کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ جی چلو میں اس لیے کرنا میری خود نمائی ہو. اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ خدا کے لوگوں کی مدد کرنا، اور اس لیے وہ مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ جب بولوں گا تو اس طرح کہ دوسرے سمجھ سکیں گے، عقل سے یعنی اصل زبان میں یا اپنی عقل سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل دیکھیں اب اس کے 3 مطلب ہے. جب عقل کی بات ہوتی کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا عقل سے بھی، تو نمبر 1 اس میں آپ کی زبان جس میں ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرا عقل سے یعنی دانشمندی سے، اور تیسرا یہ ہے کہ روح القدس کی نعمت میں غیر زبان جب آپ ترجمے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی، یعنی کہ میں روح غیر زبانوں میں بھی دعا کروں گا، اور کرنی چاہیے شخصی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، کیونکہ ہم روح القدس سے معمور ہیں اور روح القدس کا واضح بپتسمے سے نشان سے ہم معمور ہوئے ہیں، ہمیں بولنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں غیر زبان کی نعمت میں ترجمے کے ساتھ بھی بولنی چاہیے تاکہ کلیسیا کا بھی فائدہ ہو. ہیلیلویا. اور پھر ہمیں عقل میں یعنی اپنی زبان میں بھی دعا کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے. پھر عقل کا ایک اور مطلب ہے کہ ہمیں دانشمندی سے، سمجھ سے، سادگی سے، اچھے لفظوں سے بھی دعا کرنی چاہیے. قواعد میں اس کو معروضی حالت اضافی کہا جاتا ہے. جب عقل سے کی بات ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود سمجھوں، بلکہ یہ کہ جب میں بولوں تو دوسرے سمجھے. عقل سے مراد یہ ہے. ہوچ وضاحت کرتا ہے کہ یہاں سیاق و سباق کا تعلق اس بات سے نہیں کہ پولوس غیر زبانوں میں جو کچھ بولتا ہے اسے خود بھی سمجھے، بلکہ اس بات سے ہے کہ جو کچھ وہ بولتا ہے اسے دوسرے بھی سمجھیں. آمین. ہیلیلویا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں. آئے ہم دعا کریں گے اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے، اس کی بڑائی کریں گے، اس کو دھنیہ واد کہیں گے، اس کی جے جے کار کریں گے. میری التماس ہے بیٹا جنید سے کہ وہ آئے گا، دعا کریں گے. آپ بھی جتنے آئے اپنے سر کو جھکائیں، روح میں دعا کرنا سیکھیں، عقل میں دعا کرنا سیکھیں، روح کے ترجمے میں دعا کرنا سیکھیں، غیر زبانوں میں دعا کرنا سیکھیں. جب روح کی بات ہوئی ہے، عقل میں جب غیر زبانوں کے ترجمے میں دعا کرنا سیکھیے. ایک خوبصورت ماحول بنائیے تاکہ آنے والے کو، اجنبی کو، سب کو، کلیسیا کو فائدہ ہو. اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیجیے. آئیں بھائی جنید کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. آئیں ہم کچھ دیر دعا میں گزارتے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. قدوس قدوس زندہ ہیلیلویا. ربا لکا شدا ربیا را ہدا ربا لکا شندا ربا لکا شدا ربیا ہدا ربا لکا شندا ربا لکا شدا ربیا ربا را. خداوند میں تیری پاک حضوری سے خداوند جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں. ہبا ربا لکا شندا ربا را. زاہدہ سنیل کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں. ابراہم طاہر کے لیے خداوند تیری برکت، اس کے خاندان کے لیے برکت.
زاہدہ سنیل کے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، گھرانے کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند انہیں روح القدس کی حکمت اور عقل سے سمجھ کی دے۔ خداوند ابراہم طاہر پر تیری برکت آئے، روح القدس کی آگ آئے۔ خداوند مہوش حیات پر تیری برکت آئے، اس کے خاندان پر، اس کی جوانی زندگی پر، حیاتی پر تیری برکت آئے۔ خداوند آج صبح ہم اسے بلش کرتے ہیں۔ خداوند بھائی شفیق کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند اس کے خاندان پر، اس کی خدمت پر، اس کی روزی روٹی پر تیری برکت آئے، بیٹے بیٹیوں پر برکت آئے، شامیر پر خداوند تیری برکت، تیری سلامتی، تیری نام کو جلال گواہی۔ خداوند اس کی زندگی میں سے ہر طرح کی کمی، کمزوری، بیماری، چاہے یسوع کے نام میں اس کے بلڈ کی کمی، اس کی خداوند زندگی میں وٹامنز کی کمی، کسی بھی طرح کی بدنی کی کمی ہے، وہ روح القدس کی قدرت اور یسوع کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے شفا پائے۔ خداوند اور اسی طریقے سے خداوند میں تیری پاک حضوری میں بھائی عاشق کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا فضل والا جلال والا خاندان میں ہاتھ آئے، اس کی ساری محبت جو وہ کلیسیا سے کرتا ہے، جس طور سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنا آپ بڑھاتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس پر تیری برکت آئے۔ خداوند یس لارڈ، یس لارڈ، اپنے بزرگ والد شمعون مسیح کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ربا رکا شدا رب یا ربا، اس کے بال بچوں پر، اس کی اہلیہ پر برکت چاہتے ہیں، صحت سلامتی چاہتے ہیں۔ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر خداوند، تیری حضوری اسے چھوئے، حکمت دانش دے خداوند۔ یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، انہیں بلش کر خداوند، انہیں بلش کر خداوند۔ ذیشان مسیح پر تیری برکت آئے خداوند، تیرا قدرت والا ہاتھ اسے چھوئے خداوند، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں خداوند ان پر تیری برکت آئے۔ علی شاہ گل کے لیے خداوند تیری برکت آئے، ریبار رباز کے گھرانے پر تیری برکت آئے، جاوید نسیم پر خداوند، اس کے بال بچوں پر، خدمت پر، ہدار ربا بابا رکا شدا رب یا را، ہدار ربا را، بیماریاں جائیں، جتنے لوگ آن لائن ہیں، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے چرچ کے اندر موجود ہیں، بیماریاں جائیں، کمزوریاں جائیں، نداریاں جائیں، غربت جائے، آسو جائے، جہالت جائے، اندھیرا جائے، بے عقلی جائے، ناپاکی جائے۔ خداوند یسوع کے نام سے خداوند ان ایک ایک زندگی پر تیرا فضل والا ہاتھ آئے خداوند۔ یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، دھرمندر کمار کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، آمین، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس مسا کے لیے، اس حضوری کے لیے، اس پاک روح کی آگ کے لیے، روح القدس کے بیپتسمے کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی روح القدس سے معمور نہیں ہے تو ضرور آپ دعا میں ٹھہر سکتے ہیں، روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، اس کی آرزو کر سکتے ہیں تاکہ آپ روح القدس سے معمور ہوں، اور آپ غیر زبانوں میں بھی دعا کر سکیں، آپ غیر زبان کی نعمت ترجمے میں بھی دعا کر سکیں، آپ آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ اس سے علاوہ کل کی 29 تاریخ کے کلیسیائی روزے کی عبادت کے لیے جتنے لوگ شامل ہوئے ان کے لیے خدا کی شکر گزاری، جتنے آپ گھروں میں ہمارے ساتھ رہ کر روزے دعا میں رہے اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ بزرگ شمعون مسیح کے لیے، بزرگ والدہ کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، وہ امریکہ میں ہمارے ساتھ روزے میں تھے، خداوند ان کو برکت دے۔ اور بھی بہت سارے کلیسیا کے لوگ جو شہر سے باہر ہیں انہوں نے روزہ رکھا، اور کل ہم نے بہت زبردست روح القدس کی تحریک میں عبادت کی، اور میرا ایمان ہے اس عبادت سے کلیسیا میں کوئٹہ پاکستان میں ایک بڑا ریوائول آئے گا، اور ان دعاؤں عبادتوں کے وسیلہ سے خدا کی قدرت، کرامات، پاکیزگی، جلال، روشنی، اس کی قربت، اس کا احساس، اس کا ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ اجاگر ہوگا۔ اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔